वेलकम टू माय चैनल नोवेल नेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ शिद्दत तशनगी इश्कम उम्मे सईद का नावल। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं आज के एपिसोड 3 की तरफ। मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कोई तो यशला की तरफ आएगा, क्योंकि घर के सारे स्टाफ को तो बड़े भाई ने छुट्टी दे दी है, वो भी इतनी बड़ी पार्टी पर। हैरत है ना। अब तुम मुझे वो सब बताओगे जो मुझसे छुपाया जा रहा था। राव शमीत ने उस आदमी के बाजू को इतनी ज़ोर से दबोचा कि वो दर्द से चिल्ला उठा था। चलो मेरे साथ। राव शमीत उसे अपने साथ लिए घर में बने तहखाने की तरफ ले गया। छोटे साहब, मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं आपको सब कुछ अभी बताता हूँ। तहखाने को देखते ही वो जान गया था कि उसके साथ क्या होने वाला था। मरना तो उसका तय था, लेकिन राव शमीत को सब सच बताकर ज़िंदगी की भीख मांगी जा सकती थी। इसी उम्मीद पर उस आदमी ने अपने रोकते सांसों के साथ राव शमीत को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही राव शमीत ने पास रखी टेबल पे पड़ा गुलदान उठा के दीवार पे दे मारा था। राव शमीत को उतने में गुस्से में देखकर वो आदमी वहाँ एक मिनट नहीं रुका था। बड़े भाई, ये आपने गलत किया, बहुत गलत। राव शमीत पागल होने के दर पे था। पार्टी की रोशनियों को वहीं छोड़कर यशला शाह वापस अपनी मंजिल की तरफ आ गई थी। उसे इन रोशनियों से सख्त नफरत थी, जहाँ ज़मीर के सौदे होते, जहाँ लोगों के दाम सरेआम लगते थे। बस फ़र्क इतना था कि उन सौदों को मजबूरी और दोस्ती का नाम दिया जाता था। घर पहुँचते उसने बग़ैर आवाज़ किए घर का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई। रात की स्याही ने जहाँ बेज़मीर लोगों की महफिल सजाई थी, वहीं मोहब्बत और जान निछावर करने वाले भी कुछ लोग मौजूद थे। वो उन्हीं का ख्याल करते हुए कि कहीं बुआ न उठ जाए, आहिस्ता से अपने कमरे में आते ही बेड पे औंधे मुँह लेट गई। उसे अच्छे से याद था कि एक सहाफ़ी बनना उसकी ज़िंदगी का मकसद था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे ये मकसद दिया भी तो एक तन्हा ज़िंदगी के साथ, जहाँ उसकी खुशियों को मनाने वाला कोई नहीं था, जहाँ उसकी कामयाबी की दुआएं करने वाला कोई नहीं था। एक सर्द आ भरते हुए आज 4 साल बाद उसे सुहेल की याद आई थी, और साथ ही अपने माँ बाप की। वो रात उसकी ज़िंदगी की भयानक रात थी, जैसे किसी ने उसे कब्र में उतार कर ज़िंदगी की दुआ दी हो। सब सोचते हुए उसका हाथ बेअख्तियार बेड के पाँव वाली साइड पे गया था, और एक झटका ही तो लगा था बेड पे पड़े सफ़ेद गुलाबों के गुलदस्ते को देखकर। वही गुलाब, उनसे आती वही खुशबू जो उसने हर पल महसूस की थी। हाथ एक बार फिर दिल पर गया था, और दूसरा कमरे की लाइट स्विच पर, और साथ ही आंखें फटी की फटी रह गई। हलक को तार करते हुए कांपते हाथों से पास पकड़े पैकेट को उठाया, और अगले ही लम्हे जैसे उसके कदमों तले किसी ने आग के शोले जला दिए हों। पैकेट में आई तस्वीर को देखकर उसे 100-200 वाट का झटका लगा था। कौन था जो उसके पीछे उसका माजी लिए घूम रहा था, जिसे वो 4 साल से कराची में छोड़ आई थी? सुहेल? नहीं, वो तो दुबई चला गया था। तो फिर और कौन? वो क्या वापस आ गया है? दोनों हाथों से बालों को जकड़े वो वही ज़मीन पर घुटनों के बल बैठती चली गई थी। पार्टी ख़त्म हो गई थी, और राव शहरोज़ साहब को सी ऑफ करके जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, लाउंज में अंधेरा छाया हुआ था। राव शहरोज़ ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की, लेकिन सामने ही सोफे पर टेक लगाए, हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े, पाँव सामने टेबल पर रखे, राव शमीत तकरीबन लेटने के अंदाज में बैठा था। शमीत की ऐसी हालत देखकर राव शहरोज़ समझ गया कि उसे कुछ ना कुछ पता चल गया था। शमीत, तुम यहाँ हो? पार्टी तुम्हारे लिए रखी और तुम तो नज़र ही नहीं आए, कहाँ थे? राव शहरोज़ ने गला साफ करते हुए कहा, जिस पर एक सेकंड में राव शमीत ने आंखें खोली थीं, जो सुर्खी माइल हो रही थीं, जिसमें नफ़रत और गुस्से के अलावा और भी बहुत कुछ था। आपने वो पेपर मुझसे साइन करवाया मेरे केस के लिए, और उसका गलत इस्तेमाल किया। आवाज़ को मुश्किल नीचे रखा हुआ था। राव शमीत, तुम बात को समझो, ये करना लाजमी था, नहीं तो। राव शहरोज़ की बात दरमियान में रह गई थी, और राव शमीत गुस्से से धाड़ा, तो यशला शाह को क्यों इसमें घसीटा? बोले। और भी तो चैनल्स थे। हाथ में पकड़ा ड्रिंक का गिलास ज़मीन पर मारते हुए राव शहरोज़ के सामने जा खड़ा हुआ था। तुम एक मामूली लड़के के लिए अपने भाई से ऊंची आवाज़ में बात करोगे? अब गुस्सा दोनों तरफ से हर चीज़ को बर्बाद करने को तैयार था। वो मामूली लड़की नहीं है, कितनी बार आपको बताऊं? और जो आपने किया वो क्या था? बोलें। राव शमीत 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता था कि तुम उस लड़की को इतनी अहमियत दोगे, जिसका अपना वजूद ही शक पे है। राव शहरोज़ की बात सुनते ही राव शमीत के हाथ अपने बड़े भाई के गिरेबान पर थे। एक और लफ्ज़ बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे सामने खड़े हैं,
اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی سیاست میں یہ شعلہ کو گھسیٹنے کی؟ راؤ شمید کا ہاتھ آج پہلی بار اپنے بڑے بھائی راؤ شہروز کے گریبان پر تھا اور آنکھوں میں خون کی ماری سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ریلیکس چھوٹے، ریلیکس، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک عام سی لڑکی کے لیے تم اپنے بڑے بھائی کے گریبان تک پہنچ گئے ہو، کل کو تو تم میری جان بھی لے لو گے۔ راؤ شہروز کا پارا بھی ہائی تھا، لیکن وہ اس موقع پر غصہ کر کے اپنا سارا پلان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عام اور معمولی سی لڑکی نہیں ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ وہ محبت ہے میری، وہ محبت ہے میری، میرا جنون ہے۔ راؤ شمید ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ آپ نے آخر ثابت کر دیا کہ آپ سوتیلے تھے اور رہیں گے۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا لیکن آپ نہیں مانے، آپ کی ہر شرط منظور کی، سیاست میں قدم رکھا، آپ کے ہر اچھے برے کام میں ساتھ دیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شرم آ رہی ہے مجھے اب آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ راؤ شمید کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی اور راؤ شمید کے سوتیلے بھائی والی بات پر راؤ شہروز نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا اور ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ تمہاری محبت ہے، جنون ہے، یا تم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہو؟ ہاں؟ راؤ شہروز نے اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے ریلیکس موڈ میں کہا، جس پر راؤ شمید نے غصے سے اپنی مٹھی کاس لی تھی۔ تب کہاں تھی تمہاری محبت جب تم ایک زندگی برباد کر رہے تھے؟ سنو شمید، بہتر یہی ہوگا کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں سوتیلا صحیح لیکن اپنے رشتوں میں بے وفائی نہیں کرتا، اور وہ لڑکی تمہیں سڑک پر لے آئے گی۔ راؤ شہروز کی بات سن کر راؤ شمید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پاس پڑے شیشے کے ٹیبل کو غصے سے ٹھوکر مارتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو اب بنا بنایا کھیل ختم ہو جائے گا۔ راؤ شہروز نے یہ کہتے ہوئے پاکٹ سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہاں وہی لڑکی، ہاں وہی، اس کی خبر کل کی نیوز میں آ جانی چاہیے، اور ہاں اس کی آخری رسومات میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، آخر وہ ہمارے چھوٹے بھائی کی محبت ہے۔ راؤ شہروز نے کال بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کہکہ پورے لاؤنج میں گونجا تھا۔ ہاں جاوید، کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میر ارزال پاشا نے ٹی وی کا والیوم بند کرتے ہوئے جاوید کو دیکھا جو بے چین تھا۔ وہ میر سنگھ، اور پھر جاوید نے میر ارزال پاشا کو جو خبر دی اسے سنتے ہی میر ارزال پاشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن آنکھیں خون کی مانے سرخ پڑ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا کرنا ہے؟ اب تو راؤ شہروز اپنی حد سے بڑھ گیا ہے۔ میر ارزال پاشا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور ساتھ ہی نمبر ڈائل کیا تھا۔ راؤ شہروز کی بات سن کر راؤ شمید گھر سے بغیر گارڈ کے گاڑی لے کر نکل گیا تھا، اور وہ غلط ہونے پر بھی خود کو غلط نہیں سمجھ رہا تھا، اور سمجھتا بھی کیسے؟ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، جب اس کا جنون سر پر سوار ہو جاتا ہے تو بندے کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، اسے بس اپنا محبوب چاہیے، اور وہ راستہ ٹھیک ہو یا غلط کسے پرواہ ہوتی ہے۔ راؤ شمید کی یک طرفہ محبت بھی کچھ ایسی ہی تھی جو جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن اسے انتظار تھا تو صرف اظہار کا، اور محبت تو اظہار مانگتی ہے، اور وہ اسی یقین کے ساتھ اپنے آنے والے ایک ایک پل کو گزار رہا تھا کہ اس کی محبت خود اس کے سامنے اپنا اظہار کرے گی۔ ساری رات اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ اپنے بگڑے حلیے کے ساتاتھ اسلام آباد کی ایک سنسان سڑک پر گاڑی روکے، اس کے دروازے کا شیشہ کھولے سگریٹ پہ سگریٹ ختم کر رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، اور اسی سیاہی میں جہاں راؤ شمید کے غم گہرے ہو رہے تھے، وہیں یہی سیاہی راؤ شمید کے گناہوں کو اپنی سیاہی میں چھپا رہی تھی۔ کبھی گناہ کی سیاہی اندھیرے میں روشنی کا باعث نہیں بنتی، اور راؤ شمید کے مطابق یہی اس کی روشنی تھی جس کے لیے وہ ہر گناہ کو نیکی اور ناجائز کو جائز سمجھ رہا تھا۔ اور آج وہ محبت کے اس مقام پہ کھڑا تھا جہاں ایک طرف محبوب کی بے رخی تو دوسری طرف اس کی یک طرفہ محبت تھی، اور اب وہ جنون سے ضد کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ رہا تھا۔ اپنے زخموں کو سگریٹ کے دھوئیں سے مرہم لگاتے وہ ڈھلتی رات کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کا دماغ بہت سے تانے بانے بن رہا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھا جب صبح کی کرن نکلتی ہی اس کی آنکھوں پہ پڑی۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ براؤن آنکھوں میں نفرت کی سرخی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ نفرت کسی کی بھی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس کا اگلا نشانہ کوئی نہیں، اس کا اپنا بھائی تھا۔ آج کی اس روشنی میں کچھ اور ہی بات تھی جو اسے یہ روشنی اپنے دل پہ لگے زخموں پہ چبھ رہی تھی۔ وہ ہار منانے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ہار مانی تھی۔ اس کا طریقہ غلط تھا لیکن سوچ ٹھیک تھی، اور یہاں اس کا دشمن کوئی زمانہ نہیں، اس کا اپنا بھائی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ آگے سوچ چکا تھا، اور ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔
اور ساتھ ہی اس کے موبائل پہ آئے میسج کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ کے غائب ہوئی اور اس نے اپنے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اب روش حمید کا خون کھول رہا تھا اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ آج کی صبح ہر ایک کے لیے ایک الگ شروعات لے کے آئی تھی۔ وہیں یشلا شاہ نے ساری رات اس گلدستے اور ان تصاویر کے ساتھ گزاری تھی جس سے وہ چاہ کے بھی اپنا آپ نہیں چھڑا سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس گلدستے کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن اس نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی، اور اب وہ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ خالی دل سے خاموش تھی۔ آج 4 سال بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور پھر دل سے ایک ہی شکوہ نکلا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور ساتھ ہی 2 موتی آنکھوں سے نکل کر رخسار پہ گر گئے تھے۔ سورج کی روشنی اب ہر سو پھیل گئی تھی اور اب وہ جائے نماز فولڈ کر کے الماری میں رکھ کے کچن میں کھڑی چولہے پہ آگ جلائے اپنے ماضی کی ایک ایک یاد کو جلا رہی تھی۔ میں اب تمہیں ساتھ لے کر نہیں چل سکتی، تم نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، میں اب تمہیں جی کے دکھاؤں گی، اب میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ ایک ایک تصویر آگ کی لو سے جل رہی تھی اور ساتھ ہی یشلا شاہ کے اندر تک سکون اتر رہا تھا جب اس کے موبائل فون پہ بجتی ٹیون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑی آخری تصویر کو چولہے کے اوپر رکھتے ہوئے موبائل فون کی طرف مڑی تھی اور اس تصویر میں ایک ہنستا چہرہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور شاید اس آگ کی حدت یشلا شاہ کو اندر تک جھلسا دینے والی تھی۔ واٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون سنتے ہی یشلا شاہ نے اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ یہ کیسے ہوا جاوید؟ میر ارزال پاشا نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے مڑ کر جاوید کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میر ارزال پاشا کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب جاوید کے پاس نہیں تھا۔ میر صحیح میں نہیں جانتا، مجھے بھی آپ کے پاس ہی پتہ چلا ہے۔ جاوید کے جواب پہ میر ارزال پاشا نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ کی مٹھی بند کی تھی۔ وہ جو ابھی جاگنگ سے آیا تھا، گرے کلر کے جاگنگ ڈریس پر ماتھے پر آئے پسینے پر اب بال پڑ چکے تھے۔ اب میر ارزال پاشا کو ایک کے ساتھ دوسری مصیبت کا سامنا کرنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اب اس نے کیا کرنا تھا۔ بڑے بھائی کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیں۔ روش حمید کی اونچی اور غصے والی آواز سن کر سب گھر کے ملازمین جو اپنے کاموں میں مصروف تھے ان کے وہیں ہاتھ رک گئے تھے۔ کیا ہوا شمید، صبح صبح اتنے غصے میں کیوں ہو؟ راؤ شہروز کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی گھر آیا تھا۔ ناز کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ راؤ شمید 2 قدم چلتا ہوا راؤ شہروز کے پاس آیا تھا۔ سچ میں؟ تمہیں میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ راؤ شہروز کی آنکھوں میں شیطانیت تھی۔ میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں بڑے بھائی۔ راؤ حمید کا غصہ اور بڑھ رہا تھا۔ اب تم اتنا پوچھ رہے ہو تو بتا دیتا ہوں، اسے جنت کی سیر کروائی تھی ساری رات، اور کیا کرنا تھا؟ راؤ شہروز اب صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے بیٹھا تو راؤ حمید نے حیرت سے اپنے پرسکون بھائی کو دیکھا۔ وہ ساری رات آپ کے ساتھ تھی یہ جاننے کے بعد بھی کہ اس نے آپ کے مخالف جا کر پاشا کے حق میں بیان دیا تھا۔ راؤ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سیاست میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ جہاں تمہیں چھڑانے کے لیے میں نے ججز کے منہ پیسوں سے بند کیے تھے وہاں چھوٹا سا رول تو ناز کا بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمارا دشمن دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اور ویسے بھی ناز تو اپنی جان ہے، اس نے معافی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ راؤ شہروز نے ہاتھوں میں ڈرنک کا گلاس پکڑے کہا، حیرت ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ تو مرے ہوئوں کو بھی نہیں بخشتے، تو ناز کو کیسے معاف کر دیا؟ اور ہاں، جس کو آپ جنت کی سیر کروائی تھی اب وہ دوزخ میں جا کر آپ کو کوس رہی ہوگی۔ راؤ حمید کی بات پہ شہروز کے چہرے پہ حیرت دوڑ گئی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ راؤ شہروز کی بات پہ راؤ حمید نے اپنے دونوں ہاتھ صوفے کے ہینڈل پہ رکھے اور تھوڑا جھکا۔ ناز کی گاڑی کو کسی نے بم سے اڑا دیا ہے، اور جتنا آپ اس کی محبت میں گرفتار تھے نا، تو وہ اب آپ کو جلد ہی اپنے پاس بلا لے گی۔ راؤ حمید نے اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور راؤ شہروز کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ میں یشلا شاہ حاضر ہوں اپنے شو سچ اور جھوٹ کے ساتھ۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں کہ ماڈل ناز، جس نے پہلے ہمارے نئے سیاست میں قدم رکھنے والے میر ارزال پاشا کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ان کی گرل فرینڈ ہے، لیکن شام کو ہی ان کا بیان معافی آ گیا تھا۔ آج صبح 10 بجے ان کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا ہے جب وہ اپنے گھر سے شوٹنگ کے لیے نکل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی تھا۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔
ماڈل ناز کا تعلق ہمارے سیاستدان روش حمید کے بڑے بھائی روش شہروز کے ساتھ بھی رہ چکا ہے۔ تو کیا یہ محبت کا انتقام تھا یا کردار کی دھجیاں اڑانے کا غصہ؟ اس قتل کی جتنی بھی مذمت کیجیے کم ہے۔ مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ یشلا شاہ نے خبر دینے کے بعد ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا مائک اتارا اور پاس رکھے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار میر ارزال پاشا کی آواز گونج رہی تھی، جو اسے اس دن مسٹر پاشا الرٹ کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے میں پڑھ کر غلطی کر چکی تھی، اور اب ناز کی موت کی خبر سننے کے بعد اور اسے میڈیا میں دینے کے بعد اس کے اندر ایک انجانہ سا خوف پیدا ہو گیا۔ ابھی تو وہ صبح اپنے آپ کو حوصلہ دے رہی تھی اور اب وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سارے آفس میں تو جیسے سوگ کا سماں تھا۔ ہر ٹی وی چینلز پر، ہر ویب سائٹ پر میر ارزال پاشا، روش حمید اور راز شہروز کی خبریں چل رہی تھیں۔ کہیں روش حمید کی رہائی کو اس سے جوڑا جا رہا تھا تو کہیں میر ارزال پاشا کو اس کا ذمہ دار سمجھا جا رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس آگ میں ہاتھ مت ڈالو، لیکن مس یشلا شاہ تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اب سر پکڑ کر کیوں بیٹھی ہو؟ ملک ذیشان جو اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا اسے یوں پریشان دیکھ کر بولا۔ ذیشان صاحب وہ تو تھی بھی اتنی پیاری اور معصوم، اسے یوں مارنا کہاں کی انسانیت تھی؟ یشلا شاہ نے اپنا سر اٹھا کر ملک ذیشان کی طرف دیکھا۔ اکثر معصوم چہرے ہی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان معصوم چہروں کے پیچھے شیطانوں اور خود غرض لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں جو اپنے کام کا نہیں رہا اسے بس دوزخ کی سیر کروا دیتے ہیں۔ ملک ذیشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یشلا شاہ نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے ملک ذیشان کی طرف دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ان سب کے پیچھے؟ یشلا شاہ ابھی کچھ اور کہتی کہ ملک ذیشان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا، جس پر یشلا شاہ نے اپنا حلق تار کیا تھا۔ خبر پھیلتے جا رہی تھی۔ تفتیش کے لیے پولیس کی ٹیم ہر جگہ پر پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ یہ حادثہ نہیں تھا، ایک قتل تھا، میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ ایک طرف میر ارزال پاشا کھڑکی کے پاس کھڑے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے اڑتے ہوئے پرندوں کو شام سے پہلے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا، تو دوسری طرف روش شہروز نے ڈرنک پہ ڈرنک کر کے اپنا حال برا کیا ہوا تھا، اور روش حمید پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر لاؤنج میں چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور خوف کے سائے یشلا شاہ کو اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یا اللہ اس بار معاف کر دے، آئندہ کسی کے بارے میں خبر نہیں دوں گی، پلیز اللہ اپنی چھوٹی سی بندی پر رحم کر دے۔ ویسے تو مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میں اتنی چھوٹی سی عمر میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز پلیز۔ اور ہاں، صبح وہ جو شکوہ کیا تھا وہ سمجھے میں تھی ہی نہیں، اور وہ جو میں نے 4 سال پہلے مرنے کی دعا کی تھی وہ غلطی سے ہو گئی تھی۔ اب 4 سال بعد تھوڑی دعا قبول ہوتی ہے، اب یہ میری دوسری دعا ہے، اسے قبول کر لیں۔ یشلا شاہ اپنے آفس میں کرسی پہ بیٹھے آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے دعا کرنے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میڈم یشلا شاہ چھٹی ہو گئی ہے، میں نے آفس بند کرنا ہے، آپ نے اگر یہاں رکنا ہے تو بتا دیں، گارڈ نے آ کر کہا۔ یشلا شاہ اپنے چینل پر صرف صبح کے 9 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک ہوتی تھی، اور یہ ٹائمنگ بھی روش حمید نے طے کی تھی۔ نہیں، میں کیوں رکوں گی، میں تو جا رہی ہوں۔ یشلا شاہ نے جلدی سے آمین بول کر اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ ایک تو آج رضوان کو چھٹی کرنی تھی۔ پارکنگ میں آتے ہی یشلا شاہ نے جیسے ہی گاڑی کا لاک کھولنا چاہا، اس کی نظر اپنے گاڑی کے ٹائر پر گئی جس میں سے ہوا نکل چکی تھی۔ ارے تمہیں بھی آج ہی خراب ہونا تھا، کیوں میری مشکلوں میں اضافہ کر رہے ہو؟ گاڑی کے ٹائر کے پاس بیٹھی یشلا شاہ کے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ اب تم سے میں کیا کہوں، تم بھی تو میرا اتنا ہی ساتھ دیتے ہو، میں نے ہی تمہاری لاپرواہی کی ہے، سروس نہیں کروائی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں بس میں چلتی ہوں۔ یشلا شاہ نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنے کھلے بالوں کو کونی میں قید کرتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی تھی، جو اس کے آفس سے 30 منٹ کے پیدل راستے میں تھا۔ بلیک جینس کے اوپر رائل بلیو کلر کی کرتی پہنے، بیگ کو کندھے پہ ڈالے، گھبراہٹ سے دوسرا ہاتھ بھی بیگ پر رکھے وہ بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی، اور گھبراہٹ ہوتی بھی کیوں نہ جب اس نے اپنے پیچھے 2 لڑکوں کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہے تھے، اور پریشانی تب بڑھی جب یشلا شاہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں بھی رک گئے۔ ان کے چہرے ماسک میں تھے اور فل بلیک سوٹ میں تھے، جیسے کوئی گینگسٹر ہو۔ اسی گھبراہٹ میں یشلا شاہ کے قدموں کی رفتار میں اضافہ ہوا اور پیچھے آتے ہوئے ان 2 لڑکوں کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈفر کہیں کی گاڑی بک کروا لینی تھی، یا پیسے بچانے ہوتے ہیں تمہیں؟ اب یہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تھوڑا اس نازک حسینہ کو مارا تھا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے یشلا شاہ اب تقریباً بھاگنے کے انداز سے چل رہی تھی، جب سامنے سے گاڑی کی تیز روشنی سیدھی یشلا شاہ کی آنکھوں پہ پڑی تھی۔ روشنی پڑتے ہی یشلا شاہ کا خون خشک ہو گیا تھا، سانس وہیں رک گیا تھا، اور زبان پر کلمہ تھا جو ہر برے وقت میں پڑھتی تھی کہ موت کے وقت کلمہ تو زبان پر ہو۔
گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بلیک کلر کے ٹراؤزر اور بلیک کلر کی جیکٹ اور جوگر پہنے میر افضال پاشا باہر آیا تھا۔ مس یشلا شاہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ میر افضال پاشا نے یشلا شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور بیگ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ موت کا فرشتہ مجھے مس کیوں بول رہا ہے؟ یشلا شاہ نے دل میں سوچا۔ مس شاہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میر افضال پاشا کے یوں مس شاہ کے کہنے پر یشلا شاہ نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ؟ یشلا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی میں۔ اور آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں اور گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میر افضال پاشا کی نظریں یشلا شاہ پر ہی تھیں، جس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ جو دو کالے سائے نما بندے تھے، شاید گاڑی کی روشنی سے کہیں غائب ہو گئے تھے یا چھپ گئے تھے۔ وہ میں یہاں۔ یشلا شاہ نے اپنے سامنے کھڑے میر افضال پاشا کے چوڑے وجود سے تھوڑا گردن باہر کو نکال کر دیکھا تو گاڑی کھڑی تھی۔ میر افضال پاشا حیرت سے یشلا شاہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ یشلا شاہ کی بات پر میر افضال پاشا نے حیرت سے ہاں میں گردن ہلائی۔ اف، شکر ہے۔ تو بیٹھے نا گاڑی میں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یشلا شاہ پھرتی سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی تھی، اور ساتھ ہی اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ میر افضال پاشا کی گاڑی کو اپنی جوتی سے ٹھوکر مارنا بھی اپنی توہین سمجھتی، لیکن اب بات اس کی چھوٹی سی جان کی تھی۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ میر افضال پاشا نے یشلا شاہ کو شوکت کی کیفیت میں دیکھا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھیں، وہ بھی اتنی رات کو؟ میر افضال پاشا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھا اور دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہوئے کسی کو میسج ٹائپ کرتے ہوئے یشلا شاہ کو کہا، جو ٹکٹکی باندھے میر افضال پاشا کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میر افضال پاشا کے ماتھے پر پڑے بال گہرے ہو رہے تھے۔ میر افضال پاشا یشلا شاہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یشلا شاہ کی طرف سے خاموشی تھی۔ وہ مسلسل میر افضال پاشا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے میر افضال پاشا کی طرف کھینچ رہی تھی، جس میں اس کا خود بھی بس نہیں چل رہا تھا۔ آج اس نے میر افضال پاشا کو ایک نئے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ آج شلوار قمیص میں نہیں تھا، بلیک جیکٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ لوگ سچ کہتے ہیں میر افضال پاشا کی شخصیت میں ایک جادو تھا۔ چہرے پہ آئی ہلکی داڑھی اور داڑھی میں آئے تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں سفید بال اور صاف رنگت، چمکتی آنکھیں اور ان پہ گھنی پلکیں۔ میر افضال پاشا کو دیکھنے کے بعد یشلا شاہ کے دل نے ایک انگڑائی لی تھی، جو 4 سال سے سویا ہوا تھا، آج بھی اختیار جاگنے کی جسارت کر بیٹھا تھا۔ جسم میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے اپنی کوئی حدود بنائی تھی، خود سے بھی کچھ وعدے کیے تھے۔ وہ آج سب کسی سمندر کی لہر کے ساتھ اس کے اندر کے جذبات میں بھی ہلچل مچا دی تھی۔ آپ کو بھوک لگی ہے کیا؟ پہلی بات کا جواب نہ آنے پر اب میر افضال پاشا نے دوسری بات شروع کی، لیکن چہرہ سامنے ہی تھا۔ نہیں۔ یشلا شاہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈانٹا تھا، اس کی ہوتی مسلسل گستاخیوں کو قابو میں کیا تھا۔ تو مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ میر افضال پاشا کی بات پر یشلا شاہ بس شرمندگی سے چہرہ نیچے کر گئی تھی۔ آج اس کی بولتی بند کیوں ہو رہی تھی، وہ خود حیران تھی۔ اتنی رات تک باہر مت رہا کریں آپ، اس دنیا میں ہر جگہ بھیڑیے بیٹھے ہیں، میر افضال پاشا نے کہتے ہوئے سڑک سے یو ٹرن لیا تھا۔ نہیں، وہ میں دراصل آفس میں کام زیادہ تھا، اس لیے مجھے رکنا پڑا تھا۔ اوپر سے وہ ماڈل ناز کی خبر نے پریشان کر دیا تھا۔ آپ کا بھی تو نام آیا ہے نا اس خبر میں، آپ پریشان کیوں نہیں لگ رہے؟ یشلا شاہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے اپنی ذہن کی الجھن پوچھ بیٹھی تھی اور اپنی گھبراہٹ کو مسلسل اپنی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے آپ کے علاوہ تو کسی نے نہیں کہا، اور میرا نام لیا۔ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اور میں کیوں پریشان ہوں گا جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ میر افضال پاشا کی بات پر یشلا شاہ چونک گئی تھی۔ سب سے پہلے چینل پر اس نے ہی تو میر افضال پاشا کا نام لیا تھا، اور آج بھی ماڈل ناز کی خبر پر اس نے میر افضال پاشا کو بھی وجہ بتایا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کا نام نہیں لیا تھا، اور نہ ہی مجھے شوق ہے، وہ تو میری مجبوری تھی، نہیں تو میں کبھی بھی آپ کا نام نہ لیتی۔ یشلا شاہ مہارت سے اپنا پتہ نکال چکی تھی، اور اس مہارت میں وہ کبھی بھی مات نہیں کھاتی تھی۔ آر یو شور؟ میر افضال پاشا کے لہجے میں ایسا سوال تھا جس کا جواب یشلا شاہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ بول نہیں سکی تھی۔ وہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی آپ پر بات کر رہا ہو، آپ کے پیچھے پڑا ہو، اور ایسے الزامات لگائے جائیں جو آپ نے کیا ہی نہ ہو، اور اوپر سے ایسی خبروں سے جو آپ کے لیے جینے کے راستے بند کر دیں؟
اور جب آپ کو پتہ چلے کہ یہی خبریں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، چاہے وہ ماضی ہی کیوں نہ بن جائیں، تو کیا آپ زندگی سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیں گے؟ یشلا شاہ نے بات کو ٹالتے ہوئے میر ارزال پاشا سے وہ سوال پوچھ لیے جو اس کے اندر کی آواز تھی۔ آپ صحیح رپورٹر والا کام کر رہی ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھانا کوئی آپ سے سیکھے۔ میر ارزال پاشا نے یہ کہتے ہوئے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی میر ارزال پاشا نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کی تھی اور بیک مرر سے اپنے پیچھے آتی 2 بلیک پراڈو کو دیکھا تھا جو مسلسل میر ارزال پاشا کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی جب سے اس نے یشلا شاہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ مس یشلا شاہ، آپ اپنے ماضی کو فراموش نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کو لے کر بھی نہیں چل سکتے۔ اگر آپ بار بار ماضی کو دیکھ کر چلیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کے آگے ایک بہترین مستقبل ہے، لیکن اگر آپ بار بار پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے اور پھر لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں گے۔ اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنا حال بہتر بناؤ اور مستقبل کو روشن کرو۔ ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ ماضی ایک اندھیرا کمرہ ہے جہاں انسان گھٹ گھٹ کر مر سکتا ہے، جی نہیں سکتا، اور میرے خیال میں آپ مرنا نہیں چاہتی۔ اور رہی بات الزامات کی، تو جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو گھبرانے کی کیا وجہ، اور سب سے چھپ کر بیٹھنے کی کیا وجہ؟ آپ سب کے سامنے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے اندر ایک تو اعتماد آئے گا اور دوسرا لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ 20 منٹ کی ڈرائیو میں میر ارزال پاشا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اب یشلا شاہ کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ یہی تو حوصلہ چاہتی تھی، انہی باتوں کی تو اسے ضرورت تھی، یہی جواب چاہیے تھا اسے۔ اس کے سوالوں کا جواب تھا جو میر ارزال پاشا نے اسے دے دیا تھا کہ وہ اپنے ماضی سے کیوں نہیں نکل پا رہی تھی، وہ لوگوں کا سامنا کیوں نہیں کر پا رہی تھی، کیوں اپنے اوپر لگے الزامات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جو اس کا ایک تعلق تھا جو اس کی زندگی میں ایک کانٹا بن چکا تھا، جس کا درد وہ ہر لمحہ محسوس کرتی تھی، آج وہ کانٹا تکلیف نہیں دے رہا تھا، آج کسی نے اسے اپنی باتوں کے مرہم سے نکال دیا تھا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے۔ یشلا شاہ نے فوراً اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے چہرہ نیچے کر لیا تھا اور میر ارزال پاشا نے اپنا رخ دوبارہ سامنے کی طرف کر لیا تھا اور نظریں پیچھے ہوتی ہوئی گاڑیوں پر تھیں جو کسی سائے کی طرح میر ارزال پاشا کا پیچھا کر رہی تھی۔ میر ارزال پاشا کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی، اتنے رستے بدلنے پر بھی وہ 2 گاڑیاں ابھی بھی پیچھے ہی تھیں۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ میرے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ یشلا شاہ جو تھوڑے ہوش میں آئی، اس نے راستے کو دیکھا جو شہر سے باہر جا رہا تھا۔ چلے جی، آپ بتائیں آپ کو ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔